जी वेलकम बैक मेरा सोना वसेब इवें थी वेंदे इंसान कॾहिं कॾहिं ख़ामोश भी थी वेंदा है। खामोशी बड़ी बेहतर होती है। खुशी दे नाल नाल खामोशी का भी गहरा ताल्लुक होता है। खामोश रहना मैं पहले भी तो आखे जरूरी होता है, लेकिन हर जाते कहनी गाल करो सवाल करो वही कामयाबी मिलती है। कामयाबी तो याद आया कि साडा ये सेगमेंट साडा ये टाइम क्या है। ये टाइम वो टाइम है कि एक कामयाब इंसान एक एजी पर्सनैलिटी जो तुहाडे कीते अमली नमूना होवे, एक एजा इंसान जिहदी प्रैक्टिकल जिंदगी एजी गुजरती पई होवे, तुसा सीख सकदे वे समझ सकदे वे, तुसा चाहो तो अपने आप को संवार सकदे वे। अपनी जिंदगी का आवन वाला हर लम्हा जो दुश्वार होवे उनकी सल्यूशन तो आपको मिल सकती है। अच्छा किताबां साको बड़ा अच्छा डिग्री याफ्ता पढ़ा देने साको तालीम भी कुछ ना कुछ मुहैया कर देने, लेकिन शख्सियात होने जो साकू सही इलम लेने चंगी शख्सियात सारी जिंदगी होना लाजिम है, क्योंकि उन्हां दी गाल उन्हां दे नाल बह के उन्हां नाल गाल करके साकू राह मिलती है। वो मसले राह बनती है सारी किते जो साकू आसानियां मुहैया करेंदी है, साकू उलझना सल्यूशन का सारा कुछ सॉर्ट आउट कर देंदी है। इवें ही बड़े ही मोतबर मेहमान बड़ी ही मोअज़्ज़ज़ शख्सियत सारे नाल मौजूद हैं। सही आख्या ही कायदे आज़म ने गाल पिछले दिया में की थी, मेरे को वल याद आ गई है कि शख्स नहीं बनना शख्सियत बनना, शख्सियत हमेशा जिंदा रह वेंदी है। इवें ही आज एक बड़ी ही खूबसूरत बड़े ही बेहतरीन इंसान सारे नाल मौजूद हैं। बेहतरीन इंसान तो आपको पता है मेरी नज़र मेरी निगाह कंप्लीट तारुफ है, कंप्लीट इंसानियत तो भरपूर इंसान दी डेफिनेशन को अगर मैं एक वर्ड कन्वर्ट करना एक लफ्ज़ आखा तो बेहतरीन इंसान है, इंसानियत तो भरपूर इंसान। मेरे नाल मौजूद हैं हज़रत अमीर अब्दुल कदीर अवान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। सर उमें क्या क्या तारीफ करा, माशाल्लाह मैं खुश नसीब हाँ कि तुसा आए हुए। तुहाडा सिलसिला अगर देखा वने तो नक्शबंदिया ओवैसिया तुसा एक बड़ा गहरा तो बड़ा सोहना ताल्लुक है तुहाडा। ई हवाले दे नाल अगर बाकी असा देखूं, मैं जिवें जिवें कल रात पढ़दी बैठी हम जो इदारे जो तुसा सरबराही जिन्हां दी करेंदे बैठे हुए, आई एम इम्प्रेस्ड सर, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि इतना हुब इंसानियत के बारे इतना कम इंसान के बारे सिर्फ पाकिस्तान दे नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं आदे तो कितना मेहनत कितनी लगन कितनी सोच रखेंगे वे, ये बात कहीं से भी सर कम नहीं है। सबसे पहले तो सर उसके लिए सलाम आपको दिल की गहराइयों से। उसके बाद सर मैं जानना चाहती हूँ आपसे आपकी लाइफ के बारे में, वो खूबसूरत जर्नी जिसको आपने इतना बेहतरीन बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन। बहुत शुक्रिया मोहतरमा, मेरे लिए ये एक एहसास की बात है कि मैं यहाँ आपके इस स्टूडियो में मैं आया और मेरे लिए एक मौका मुयस्सर आया कि जहाँ से मैं एक दर्द दिल जो है वो अपने नाज़रीन को पेश कर सकूँ। इब्तदाइया में आपने एक कामयाब इंसान के हवाले से तज़किरा किया, ये आपकी एक अपने प्रोग्राम का वो है। तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं ज़ात को देखूं तो उस बात पर पूरा नहीं उतरता, लेकिन अगर अपने मैं काज को देखूं या उस दर्द दिल या उस आवाज़ को देखूं तो फिर वो जगह है जहाँ से नाज़रीन तक ये बात पहुँचनी चाहिए। और जैसे आपने जिक्र किया मुख्तलिफ शोबाजात का, तो बुनियादी तौर पर मेरा जो ताल्लुक है वो सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया से है। और जैसे उलूम ज़वाहिर में उलमाए कराम लोगों तक दीनी तालीम पहुँचाने का अल्लाह करीम का सबब है, इसी तरह जो शोबा बातनी है सूफिया और सलासिल तसव्वुफ कि वो जो कुछ आप इकरार कर रहे हैं उसके साथ वो जो नहा खाने दिल से जिसे कहते हैं तस्दीकुम बिलकल्ब, तो आप बड़े अच्छे अंदाज से अपना लोकल जो ज़बान और लहजा है उससे बात कर रही हैं। तो मैं भी पंजाबी वसेब से हूँ, लेकिन वो जो फ़र्क होता है ना इलाकाई, तो मैंने फिर इसलिए पंजाबी में जवाब नहीं दिया, उर्दू में जवाब दिया कि मैं ये चाहता हूँ कि वसी कैनवस तक ये गुजारिशात जो हैं वो जाएं। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हवाला जो है वो सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया है, उसके साथ ज़ैली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप्स हैं, उसमें NGOs हैं, उसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं,
اس میں انفارمیشن کی جو ہیں رسائل وہ ہیں، اور یہ سارا ایک نیشنل لیول اور انٹرنیشنل ایک آرگنائزڈ ویل آرگنائزڈ جیسے ایک آفیشیل ورک ہوتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے سارے کام کو اس طرح ایک آفیشلی ہینڈل کیا جائے تاکہ آپ چیک اینڈ بیلنس بھی کر سکیں، تاکہ آپ ریالٹی سے واقف بھی ہوں، اور بند کمرے کی آبزرویشن فیلڈ میں افیکٹو نہیں ہوتی، تو سسٹم اوپن ہو. تو اس حوالے سے ملٹی ڈائمینشنل جو اینگل ہیں ان کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، اور بنیاد کہ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں جو کمزوری ہے یا کمی ہے وہ تو ہماری ذات کی ہے، لیکن مقصد جو ہے وہ اللہ کریم کی رضا، اس کا قرب. اس ضمن میں کہیں کوئی شعبہ تو وہ معنی نہیں رکھتا کہ اسے کسی نے جانا یا نہ جانا، اس لیے کہ جس کے لیے کر رہے ہیں وہ جانتا ہے. سر یہ آپ کا بڑا پن ہے، یہ آپ کی شخصیت کی خوبصورتی ہے کہ آپ نے اتنے پیارے اس میں جواب دیا. باقی سر بیسک تو یہ ہے کہ ساری زبانیں اپنی ہیں. آپ بلیو کریں کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ 4-5 لینگویجز ہم اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں اگر ہم اپنی اپنی بھی بولتے ہیں تو آئی فیل دیٹ کہ ہم ایک گلدستہ بن گئے، اور ہر گلدستے کی طرح اس کی بھی اپنی خوشبو ہے. اور چونکہ ہماری قومی زبان اردو ہے تو اس کی تو کیا ہی بات ہے. اور واقعی آپ نے صحیح فرمایا کہ سب کچھ کرنا کس لیے ہے، نیت کیا ہے، دل کے اندر کیا ہے وہ پتہ ہونا چاہیے. اس کا ظاہری اکثر اوقات سر میں وہی بات ہے کہ جو لکھی پڑی باتیں ہوتی ہیں وہ سائڈ پہ رہ جاتی ہیں، باتیں تو دل کی ہوتی ہیں جو زبان پہ آتی ہیں. سر اکثر اوقات اب دیکھا گیا ہے، اگر ہم حالیہ معاشرے کی بات کریں، ویسے تو ہر معاشرے میں سنتے آئے ہیں کہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک ظاہری عمل ہوتا ہے، ایک ہمارے الفاظ ہوتے ہیں، ایکٹ ہم کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، بول ہم کچھ اور رہے ہوتے ہیں، دل میں کچھ اور لیے بیٹھے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مشکلات میں، ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ ہے. اس کے بارے میں سر کیا کہیں گے؟ ہم جب زندگی کا تجزیہ کریں گے نا جی، تو اس کا کینوس نیرو نہیں ہے، بہت وسیع ہے. بات یہیں تک کی نہیں ہے جہاں بیٹھے ہم بات کر رہے ہیں. ایک ابتدا ہے، ایک زندگی کی یہ کروٹ ہے جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. پھر زندگی کروٹ لے گی اور برزخ، پردہ جسے قرآن کریم برزخ فرماتا ہے کہ لاحد میں جو اتارا جاتا ہے وہ جو بدلتا ہے اسے برزخ کہتے ہیں. پھر آخرت آئے گی، قیامت ہوگا، پھر عبدالآباد زندگی ہوگی. تو جب ہم بینگ اے ہیومن بینگ، ایک انسان کے طور پر دیکھتے ہیں، تو اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یہ میرا تخلیقات کا نمونہ ہے، آسان التقویم. قرآن کے الفاظ، بالکل بے شک اللہ نے ہر شے بنائی اور ایسی بنائی، ساری جدت کے باوجود ایک مچھر کا پر بعین ہی نہیں بن سکا. کیا بات، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ساری جدت کی ایسے تو اس نے جو بنایا وہ بے مثل و بے مثال بنا. اس کے باوجود پھر حضرت انسان پر وہ فرماتا ہے کہ یہ میری جو ہے تخلیق اس کا شاہکار ہے. شاہکار ہے. تو پھر اس کی تخلیق کا جو ہے وہ کوئی مقصد نہ ہوگا. کوئی مقصد یہ کہتے ہو؟ زندگی میں دیکھیں تو ہر شے کسی نہ کسی مقصد کا. بے شک. تو جس سے مخلوقات میں مرکزی حیثیت دی، یہ بے مقصد کیا ہے. تو جب آپ اس وسیع کینوس پر دیکھیں گے تو پھر یہ جو حالات حاضرہ ہیں اس میں بھی آپ کا وہ کردار ہوگا جو بڑا نیرو نہیں ہوگا. آپ ہیئر آفٹر دیکھ رہے ہوں گے کہ میں بول رہا ہوں، میرا جو عمل ہے یہ کیسا ہے، کیونکہ یہی اعمال ہوں گے اور اللہ کریم کے حضور میں پیش ہوں گا. بے شک. تو پھر آپ ان اعمال کو اختیار کریں گے جن کا حکم قرآن فرماتا ہے. آپ ان اعمال کو اختیار کریں گے جو بحثیت امتی آپ کو زیب دیتے. پھر ماہ مبارک ربیع الاول کی مبارک گھڑیاں ہیں. مجھے بھی گزارشات پیش کرنے کا موقع ملا تو میں نے تمام جو ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں ہمارے بہن بھائی سب سے یہی عرض کیا کہ ہمیشہ کوئی بھی بات جو کی جاتی ہے اس کے ساتھ شہادت ہوتی ہے. کسی دعوے کے ساتھ آپ کی شہادت ہوتی ہے. اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہادت ہے جو اس دعوے محبت اور دعوے عقیدت کے ساتھ لازم ہے. تو اس اظہار کے حدود و قیود اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈال. تو جب آپ انہی پیراؤں سے
اپنی روزمرہ کی زندگی لیں جی گے بالکل ایسے. تو ایک گھر کی زندگی جو ہے ذاتی، جی گھریلو، جی ہول فیملی سراؤنڈنگ، اور پھر جہاں آپ کام کرتے ہیں بالکل اجتماعی تک ایسے. آپ ایک مثبت کردار ہوں گے. اور یہی کوشش میں بھی کرتا ہوں کہ تصوف کو لے کے یہ نہ کہا جائے کہ آپ آئسولیٹ ہو جائیں. ایسلوٹ. ہاں بالکل بہت پیاری بات. آپ اللہ کریں، محنت مجاہدہ کریں، فیلڈ میں جائیں کیا بات. جہاں ایک پریکٹیکل لائف ہو. چونکہ اسلام آئسولیشن کا نہیں نام. کیا بات. تارک و دنیا ہونا کمال نہیں ہے. اس دنیا میں رہیں، ایسے رہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی. اب قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایمان والوں پر جو سب سے بڑا احسان ہے وہ میں نے اپنے حبیب کو مبعوث کیا. قرآن فرماتا ہے کہ تمہارے لیے بے شک بہترین نمونہ حیات جو ہے اسوہ حسنہ ہے. بالکل. تو ان تمام اصولوں اور ضابطوں کو کب اپلائی کریں گے؟ کب اپلائی. دس از دا پارٹ آف لائف. دس از پارٹ آف لائف جس پر انحصار ہوگا. 100%. سر بہت شکریہ، آپ نے بڑی حقیقت بیان کی ہے. آپ سے اگلے جو پہلے گیسٹ تھے ان کے ساتھ میری یہی بات ہو رہی تھی کہ وہ نوجوان اسکالر تھے، ان کی حب اور لگن کب رخ موڑ گئی پتہ نہیں چلا، اور وہ سچے حقیقی رب کی حب سے آشنا ہو گئے. سر ایک وقت آتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا آلموسٹ ٹائم پیریڈ گزار کے ہمیں جب یاد آتی ہے نا ہماری آخرت کی اور خدا کے سامنے پیش ہونے کی، تب ہمیں وہ ساری باتیں حقیقت بن کے امپلیمنٹ کرنے کو دل کر رہا ہوتا ہے، اور تب ہم کر بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن تب وہ پاک ذات موقع نہیں دے پاتی. سر اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کی شخصیت کے بارے میں جو کہا، آپ سے بات کر کے وہ لفظ با لفظ سچ ثابت ہوا. سر آپ کا ایک بڑا خوبصورت سلسلہ ہے جو ہر مہینہ چلتا ہے. ایک میرے خیال سے کچھ اس طرح سے لکھا ہوا کوئی مرشد کے نام سے رسالہ ہے. المرشد. المرشد. ٹھیک ہے سر، اس کے بانی آپ ہی ہیں، آپ ہی لکھتے ہیں؟ میرے شیخ. ٹھیک ہے سر، اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا، کیونکہ اس پہ نا میرا دل کر رہا ہے تھوڑا بات کرنے کو، کیونکہ یہ والی جو ایک لگن ہے نا یہ بھی بڑی منفرد ہے آپ کی. یہ باقاعدہ رجسٹرڈ ہے جو ہمارا جس طرح رسائل کا ایک قانون ہے، اخبارات کا ہے، اسی طرح یہ ایک رجسٹرڈ المرشد رسالہ ہے. اس کو بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا علی یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس کا جو ہے شروع فرمایا، لیکن پھر حضرت قاسم فضلت مولانا امیر محمد اکرم محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر محنت کی، اور اس کی اشاعت جو ہے وہ تقریباً لوکل بھی لوگوں تک رسائی ہے اور گلوبل بھی لوگ اسے لیتے ہیں. لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی عرض کروں گا. آپ نے اپنی اگلی جو پہلی بات ہے اس کے اختتام میں فرمایا کہ ہم جب چاہتے ہیں کہ بہتر ہو اس وقت وہ موقع نہیں ہوتا، لیکن میں اس میں اپنی ایک رائے عرض کروں گا. ضرور سر. اللہ کریم قادر مطلق ہے. بالکل ایسے. وہ جب چاہے جو چاہے نو. اور دوسری جو چیز ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جیسے مجھ سے توقع کرے گا نا ویسا مجھے پائے گا. سر یہ جو زندگی ہے نا جی، اللہ معاف فرمائے، زمین و آسمان کی وسعت کے درمیان اگر گناہ سے بھر جائے نا، اللہ کی رحمت سے وسیع ہے. یہ وسیع نہیں ہے، وہ رحمت وسیع ہے. ہاں، جب وقت نزع آتا ہے نا جی، روح قبض ہو رہی ہوتی ہے اور حال دنیا سے برزخ منتقل ہو رہا ہوتا ہے، اور بعض روایات میں اس حال میں بھی جو مسلمان ہے اس کے لیے رعایت ہے. تو ورنہ تو فرعون نے بھی کہا تھا، غوطہ آیا تھا کہ قرآن فرماتا ہے کہ میں موسیٰ اور ہارون کے خدا کو مانتا ہوں، ویسے مانتا ہوں جیسے وہ مانتے ہیں. لیکن جو ادراک، جو موقع زندگی کا نصیب ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے بندہ کہہ سکتا کہ نہیں میں اب جو زندگی جیسے بسر کر لوں، آخر میں جا کر پھر میں اپنے نماز فرائض اور اپنی عبادات پوری کروں گا. آپ کو کیا معلوم جو سانس آئی ہے یہ اگلی آئے نہ آئے. اور جہاں تک آپ نے بات کی اس حوالے سے، المرشد کے حوالے سے، تو مشائخ اعظام کی یہ کوشش رہی ہے کہ ہر پہلو سے معاشرے کی تربیت کا سماع کیا. اب المرشد ہمارا منتھلی میگزین ہے، اس کے ایڈیٹوریل میں خود لکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اسے حالات حاضرہ
ہمارے مسائل، قومی دن، اسلامی نقطہ نظر سے جو ایام ہیں ان کے ساتھ پھر اسے ریلیٹ کروں آج کی اپنی زندگی، اپنی جو ریالٹیز آف لائف ہے ان کے ساتھ ریلیٹ کروں. پھر اس میں تفسیر کا کچھ حصہ ہوتا ہے، کچھ خواتین کا، بچوں کا، کچھ طب کا، کچھ حصہ پھر اس کا انگلش کا آتا ہے کہ وہ حضرات جو انگلش پڑھنا جن کے لیے زیادہ آسان ہے تو کچھ حصہ ان کے لیے. تو وہ بھی سلسلہ عالیہ کا ایک حصہ وہ جس سے ہم معاشرے کی خدمت کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے کہ اگر آپ غور فرمائیں نا جی، بہت جدت ہے. ایسے اس جدت سے ہم پر فرق نہیں پڑ رہا کہ وہ ہمارے انسانیت کو نکھارے. ایسے ہی ہے تو سمجھ آتی ہے کہ جو کچھ ہم حاصل کر رہے ہیں اس کی حیثیت خبر کی ہے، نالج کی نہیں ہے. نیوز ہے، نالج نہیں. اگر نیوز ہوگی تو پھر اسی طرح کوڑا کاغذ جیسے اخبار نہیں لیتے ہم، نیوز پیپر، ایسے ہی ہے. تو وہ پھر ہمارے معاشرے میں جو بینگ ہیومن بینگ، ایک پالشڈ کریکٹر ہے، وہ پیدا نہیں ہوتا. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو حالات حاضرہ پھر قرآن کریم نے جو فرمایا، تو جتنی ریالٹیز ہیں اسے ایک ایسا امتزاج آئے. ایک کوشش ہے جی، کمی بیشی ضرور ہوگی، اللہ اس میں بہتری کی توفیق. سر ماشاءاللہ سے بہت اچھی کوشش ہے. اور سر جس طرح کا آپ نے بیان دیا ہے اور آپ نے بتایا ہے کہ یہ کمپلیٹ ہے، اور جس پاک کتاب، میں اکثر ہماری پاک کتاب قرآن پاک کو انسان کی گائیڈ بک بھی کہتی ہوں کہ یہ ہماری وہ گائیڈ بک ہے جس کے پاس ہماری زندگی کے ہر لمحے کتاب زندگی کیا ہے، ہم مرنے والے پر پڑھتے ہیں. یہی تو بات ہے کہ ہمیں مشکل میں کسی نے صحیح کہا تھا کچھ عرصہ پہلے، میں نے پڑھا اور میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ آپ کو آپ کے مشکل میں ہمیشہ وہی یاد آتا ہے جس کو آپ سے محبت ہوتی ہے، اور جسے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ کو ہمیشہ ہر لمحہ یاد رہتا ہے. لیکن جو آپ کو یاد آئے گا، اور ہمیں ہماری مشکل میں اللہ اور قرآن پاک یاد آتا ہے. حل نکالنا ہے تو ہمیں قرآن پاک چاہیے، ہمیں تلاوت کرنی ہے. ہمیں سکون چاہیے، ہمیں قرآن پاک چاہیے، ہمیں تلاوت کرنی ہے. ہم نے مرنے والے کو اس کی قبر کے عذاب سے بچانا ہے تو ہمیں قرآن پاک چاہیے. یہ ساری حقیقتیں ہیں سر جو ہم نے تسلیم کی ہوئی ہیں، اور ہمیں اتنا ایمان ہے کہ مشکل میں ہمیں صرف وہی ذات یاد آتی ہے. نو ڈاؤٹ سر. تو یہ ذات، اس کے بعد ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اوپر اگر ہم روشنی ڈالیں تھوڑی سی، تو انہوں نے اس ہماری گائیڈ بک کو عملی نمونہ بنا کے پیش کیا کہ آپ عملی طور پہ بھی اس کو کر کے دکھا سکتے ہیں. سر اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. قرآن کریم فرماتا ہے کہ بے شک تمہارے لیے بہترین نمونہ حیات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہے. لیکن اس آیہ کریمہ کا دوسرا حصہ بتاتا ہے کہ یہ بات سمجھ کیسے آئے گی. سمجھ کیسے آئے گی؟ فرماتا ہے جسے آخرت کو، اللہ کو پا لینا اور آخرت کے حساب کا یقین ہوگا. اور وہ کون ہوگا؟ آخری حصہ فرماتا ہے وذکر اللہ کثیرا، یعنی جو اللہ کو کثرت سے یاد کرے گا. ماشاءاللہ. وہ غافل نہیں ہوگا. اللہ کی یاد غفلت سے نکالتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حصے ہمیں دینی دیے، اس میں وہ ساری تکمیل ہے شرائط ایمان، عبادات، معاملات. پھر معاملات میں وہ حصے جو دنیاوی زندگی کی تکمیل کیے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. اب اس سے استفادہ اگر آپ تجزیہ کریں نا اس گلوبلائزیشن سے جو کنیکٹیوٹی ہے غیر مسلم ممالک میں، جہاں ویلفیئر کی قوانین پبلک کو سہولت کے لیے بنائے جا رہے ہیں اور ویلفیئر دی جا رہی ہے، ان کے اصول اور ضابطے اٹھائیں. کہاں سے لیے؟ گورننگ سسٹم، اس کے اصول آپ دیکھیں کہاں سے لیے. ایون سودی نظام ہے، لیکن ایسی مثالیں غیر مسلم ممالک میں موجود ہیں جو بینک شیئرنگ پر ایک خاص لیول سے اوپر وہ شیئرنگ پر کرتے ہیں لین دین. اچھا وہ لوگ جو مسلمان نہیں لیکن انہوں نے پوری ریسرچ کی کہ مدینہ منورہ، یہ جو آج مسجد مبارک ہے نا جی، مدینہ منورہ کی پوری، یہ جتنی پوری مسجد ہے اتنی ہی آبادی تھی قدیم مدینہ منورہ کی.
جس میں اب ہم جاتے ہیں نا مسجد نبوی میں، صحیح، ٹوٹل یہی یہ جو آبادی عمارت ہے نا جی، مرکزی آبادی جو مدینہ منورہ کی وہ تقریباً اتنی تھی. اب اتنی ساری آبادی سے معلوم دنیا کے 3 حصوں پر ایک حکم نافذ ہوا، اور ایسا نافذ ہوا کہ جہاں یہ حکم پہنچا انہوں نے اون کیا، محکوم نہیں دیے، وہ حصہ ہوئے. کہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس سر سے انہوں نے وہ اصول جو ان کے مذہب سے نہیں دنیا کی ضرورت تھی اسے اختیار کیا، دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں. اچھا، ہم نے وہ حصے جو دنیا کے ہیں وہ بھی چھوڑے، بالکل جو دین کے حصے ہیں وہ بھی چھوڑے، تفریق بھی ہوئی، سختی بھی ہوئی، ہمیں نفرتیں بھی بڑھیں. دنیا کے جو ضابطے ہیں جب وہ چھوڑے تو ہم گراوٹ کا شکار ہو گئے. ہم محکوم نہیں ہیں لیکن محکوموں کی طرح رہ رہے ہیں. ایسے ہی ہے. تو یہ وہ سارے حصے ہیں کہ جنہیں اگر ہم سمجھیں کہ بہتر کیا جائے. ایک دفعہ ایک بڑے سینئر آدمی نے مجھ سے سوال کیا تھا، ہم حالات پر بات کر رہے تھے، اس نے کہا نہیں مجھے یہ بتاؤ یہ امت کا ریوائول کیسے ہوگا. میں نے کہا امت نے جو معراج دیکھی تھی ان اصولوں کے ہونے سے معراج تھی، ان اصولوں کے نہ ہونے سے یہ گراوٹ ہے. اگر آج ہم ہوش کریں تو جو اصول اور ضابطے ہمارے پاس اسوہ حسنہ کے ہیں، دیکھیں ذاتی زندگی لیں نا جی، آپ نے تھوڑی دیر پہلے خوشی کی بات کی. اب خوشی کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ کسی نے کندھے پر اٹھائی ہوئی ہے، لیکن دیکھنے والے کو بھی پتا چلتا ہے کہ یہ انڈیویجول خوش ہے یا نہ خوش ہے. ایک ایسی فیلنگ ہے، لیکن وہ تبھی نصیب ہوگی جب آپ بیلنس آف لائف پر ہوں گے. حقیقت ہے سر. یہ نہیں ہے کہ نمازی جو ہے وہ بیمار نہیں ہوگا یا عبادت گزار جو ہے وہ تکلیف سے نہیں گزرے گا. آپ کو کیا معلوم، آپ سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں اسے سزا لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں اس کے لیے تلافی مافات ہے، پتہ نہیں اس کے لیے ترقی درجات ہے. ہاؤ کم یو نو بن گیا ہے ہمارا. سوری ٹو سے سر، یہ کہنا پڑ رہا ہے مجھے کہ ہم لوگ وہ قوم بن چکے ہیں، وہ انسان بن چکے ہیں جو کسی پہ سخت وقت دیکھتے ہیں نا ہم کہتے ہیں اندے اگو آئیے اپنی کیتیاں ڈیندا پہ، جبکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کی آزمائش ہو. لیکن میں ایک چیز عرض کرتا ہوں، ہم کون ہیں جو کسی کو جج کریں؟ یہی بات سر ماشاءاللہ بہت بہتر. ہم اگر یہ جج کر لینا کہ میں اپنا جو پارٹ آف لائف ہے کیسے ادا کر رہا ہوں، تو میرا خیال ہے شاید گنجائش ہی نہیں بچتی کہ کسی دوسرے کو سوچا جائے. بالکل سر. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ملتی ہیں. اگر آپ غور فرمائیں نا جی، ہم مسائل پر بات کرتے رہیں، ہمارا وقت بھی پورا ہو جائے گا، نشاندہی پوری نہیں ہوگی. اچھا، ہم اپنے جو مزاج اور گفتگو ہے اس پر بات کرتے رہیں، ہمارے اتنے اینگلز ہیں باتوں کے، اتنے انداز ہیں، وہ پورے نہیں ہوں گے، ہمارا وقت پورا ہو جائے گا. لیکن ایک چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یا کہتا ہوں یا اپنے ناظرین سے خصوصاً عرض کرنا چاہوں گا کہ ہر ایک نے اپنے حصے کا جواب دینا ہے. فوکس یور سیلف. اگر آپ معاشرے میں کا حصہ ہیں اور مسائل ہیں تو وہ کتنے حصے ہیں جو فرض کے ضمن میں آپ کی ذمہ داری ہیں، تو کیا آپ اسے ادا کر رہے ہیں؟ لوگ اس وقت بھی پیدا ہوئے جب دین کو روکنے کی کوشش تھی، اس وقت بھی مسلمانوں کے ہاں بچے پیدا ہوئے جب دینی احکامات کا نفاذ تھا اور اسلامی ریاست ایک مضبوط اور توانت قوت میں تھی. لوگ اس وقت بھی پیدا ہوئے جب ڈاؤن فال ہو رہا. آج ہم جیسے پانی کے تھپیڑوں پر کشتی ہوتی ہے، جدھر سے پانی آیا اس نے 2 چھلیں پڑی دوسری طرف چلا گیا. آج بھی ہمارے ہاں جو پیدائش اور اموات چل رہی ہے، لیکن کس وقت میں، کتنی استطاعت کے ساتھ، کتنے وقت کے لیے، کون تھا، ان تمام سوالوں کے جواب میں اس نے کیا کیا؟ جو اللہ کریم نے اسے رول دیا، اس نے وہ کیسے کیا؟ جیسے قرآن فرماتا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ راہ ہدایت تو تمہارے پاس، تم نے کیا ڈیسائیڈ کیا؟ شکر گزاری کی طرف گئے ہو یا انکار کیا؟ بالکل سر. اپنی اصلاح اور خود ساختہ کے ساتھ جو ہم اپنی ذات کے ساتھ ایک منافقت کرتے ہیں نا، میں اس کو کہتی ہوتی ہوں کہ اس ٹائم ہماری زندگیوں میں جو لمحہ فکریہ، خود ساختہ لمحہ فکریہ ہمارا بنا ہوا ہے نا، وہ ہے ہماری خود کی اصلاح کو نہ کرنا. خود کی منافقت اکیلے بیٹھ کے بھی ہم نہیں چھوڑتے، اور یہ سچ ہے. اس میں میں بڑی اوپنلی ڈسکس کرتی ہوں کہ جس دن ہم لوگوں نے اپنی حقیقت اپنے آپ کو بتانے لگے نا، ہم ایکسپٹ کر لیں گے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح. کپڑا میلا ہو تو کہاں جاتا ہے بندہ؟ چشمے پر.
تو جب یہ میل ہماری اخلاقیات میں رچ بس گئی تو کہاں جاؤ گی؟ وہاں جاؤ جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے، بالکل وہاں جاؤ جہاں سے وہ کیفیت جو قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہے، وہاں جاؤ، دین سیکھو اپنے اعمال پر. اور اچھا میں حیران ہوتا ہوں، بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے دین پر، لیکن فرض نماز کو نہیں ادا کرنا چاہتا. سر یہ بڑا جسے کہتے ہیں نا شدت سے ایک میرے دل کا بھی سوال ہے، اور میں اکثر اوقات یہ سوچتی ہوں، اپنی ذات کے لیے سوچتی ہوں. میں نہیں سمجھتی کہ ہم کسی کے اوپر آنکھ اٹھا سکتے ہیں، اتنا ہمارے اندر ذرا دیکھے تو صحیح کہ ہم کیا ہیں. سر اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن تھوڑی سی بات آ جائے. آپ کی ایک تنظیم ہے انقلاب فاؤنڈیشن، الفلاح فاؤنڈیشن. الفلاح، اچھا یہاں پہ تھوڑا سا مسٹیک ہوئی ہے، الفلاح ٹھیک ہے. سر اس کا کام تھوڑا یونیک اور اچھا لگ رہا تھا، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا ڈیٹیل. الفلاح فاؤنڈیشن ہمارا وہ ونگ ہے جو نیشنل ڈیزاسٹرز میں بھی کام کرتا ہے. ارتھ کوک میں بھی ہم نے کام کیا، جب سیلاب آیا تو یہاں ان علاقوں میں بھی ہم نے کام کیا. میں خود بھی فیلڈ میں گیا، بلکہ کئی مکانات جو ہیں وہ ان کو میں نے پرسنلی جا کر بھی وزٹ کیا جو تعمیرات ہم کر رہے تھے. پھر اگر کوئی اس طرح نیشنل ڈیزاسٹر نہ ہو تو پھر یہ میڈیکل کیمپس کے تھرو مختلف جو ہیں رورل ایریاز، ایون مین سٹی ایریاز، ڈاؤن ٹاؤنز میں اتنی ایسی آبادی ہوتی ہے کہ وہاں انتہائی ضرورت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو اتنا ہائی رائزز ہیں اور اتنا پاش علاقہ ہے، لیکن اس پاش علاقے میں ایسے مکین بھی ہوتے ہیں جو وہاں خدمت کی ذمہ داریوں پر ہوتے ہیں جن کی بہت ساری ضروریات پوری نہیں ہوتی. تو میں پچھلے دنوں جو مجھے اپ ڈیٹ انہوں نے دی تھی پچھلے 3 ماہ کی، اس میں 20,000 بندہ انہوں نے کیور کیا تھا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ سارا نظام والنٹیرلی آرگنائزڈ ہو. ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی فنڈ ریزنگ اناؤنسمنٹ نہ یہاں نہ ابراڈ کہیں نہیں کرتے، اور ود ان دا سسٹم اپنے ساتھی جو ہیں سر سال یہ کہ ہم مل کر اس میں پھر ہمارا جو ڈاکٹر جا رہا ہے وہ اپنی گاڑی کا جو پیٹرول ہے وہ اپنی جیب سے ڈال رہا ہے. اس دن کو جو اس نے ویکنڈ کو سپیئر کیا اس نے اپنی مصروفیات طے کی. تو میں انہیں کہتا ہوں جو شرکت کرتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ کو اس کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے الفاظ کے ساتھ، اللہ آپ کو اس کا اجر دے. اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. میں کہتی ہوں کہ کرو تجارت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے گا. یہی سوچ کے نہیں کہ کدے کو دل کرتا ہے کہ یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ سن لے گا، یہ اس کے ساتھ اچھائی کریں گے تو ہمیں اس کے بدلے میں اچھائی ملے گی. چلیں اسی لالچ کو پال لیں. میں کہتی ہوں زندگی میں سے سب کچھ آسان ہو جائے گا، بہت کچھ اتنی الجھنوں میں، لیکن اس کے لیے ایک چیز ہے سر، ہمارے اندر جتنی ڈگریاں آ گئی ہیں نا اس کے مقابلے میں علم کی بڑی کمی آتی جا رہی ہے. علم والے تو موجود ہیں، ہم ان کے پاس بیٹھ کے ہم ان کو سنتے ہیں تو جواب دینے کے لیے سنتے ہیں. جو انوائرمنٹ ہے نا وہ بڑا بدلا ہے. ہاں جی. اب میں اگر کہوں نا جی کو میں بہت بڑی عمر کا آدمی ہوں، ہم مڈل ایج میں ہیں، مڈل ایج گروپ ہے، لیکن اپنے بچپن کو جب میں دیکھتا ہوں تو ہمیں ریزن نہیں چاہیے ہوتا تھا، بڑے کا حکم کے لیے ہمیں ریزن نہیں چاہیے ہوتا تھا. بہت پیاری بات ہے. بڑا سادہ سی بات تھی کہ آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، ہم نے نہیں پوچھنا کہ کیوں بیٹھنا ہے. وہ کہتے تھے کہ کھڑے ہو جو، ہم نے نہیں پوچھنا کیوں کھڑے ہونا ہے. اچھا ہمارا انوائرمنٹ، ہمارا نظام تعلیم ایسا تھا، ہمارا گرد و پیش معاشرہ ایسا تھا، اگر گلی سے گزر رہے ہیں تو سامنے سے بڑا آیا تو ہم نے راستہ چھوڑنا ہے اور خاموش ہونا ہے. خاموش ہونا. ہم سے پہلے جو تھے وہ سر ڈانپتے تھے. ہم تک یہ فرق پڑا کہ ہم خاموش ہو گئے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ بڑا آیا تو سر ڈھانپیں یا نہ ڈھانپیں. کیا بات. آج کا جو انوائرمنٹ ہے، انہیں اگر والدین بھی بچوں کو کچھ کہیں تو وہ کنفیوز ہو کر دیکھتے ہیں کہ وائی دے نیڈ ریزن. بھلا کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو انوائرمنٹ ایسا دیا ہے، ہم نے دیا. ان کے ایجوکیشنل سسٹم ایسا ہے، جتنی کنیکٹیوٹی ہے اس کو یا جتنی جدت ہے اس کو ہم نے زندگی سمجھ لیا ہے. حالانکہ یہ ٹولز تھے، جی بالکل، یہ مین نہیں ہے، ایسے ہی ہے، مقصد نہیں ہے، یہ ذرائع ہیں. تو ذرائع جو ہوتے ہیں وہ مقصد کے حصول کے لیے ہوتے ہیں، وہ از خود مقصد نہیں ہوتے. تو وہ جو جتنا یہ گلوبلائزیشن ہے اس میں پھر یہ جو کوشش کی گئی ہے، لوگوں نے تو تشہیر کی جتنے بھی میڈیم ہیں سوشل کے. اب آپ غور فرمائیں کہ کسی کا سوشل میڈیم اگر رائز ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اشتہارات آتے ہیں، آمدن خرچ آتی ہے. ان کا مقصد وہ بزنس اورینٹڈ چیزیں تھیں، ہم نے اس کو بچوں کی تربیت کا سامان بنایا. اب جو بزنس کر رہا ہے وہ تربیت تو کر نہیں رہا. اچھا دینی شعبے کا امتزاج دنیاوی علوم سے ہم نے اتنا کاٹ دیا ہے
کہ اب جو دنیاوی تعلیم ہے وہ ایکسپرٹ تو آپ کو کہہ سکتی ہے، اگر اسے میں سادہ زبان میں کہوں تو اچھا کلرک تو بنا دے گی، اچھا انسان نہیں بنائے بنائیے سر. اچھا وہ جو نورمز ہمیں جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسفر ہوتی تھی وہ آج کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ آج کی جو نظام تعلیم ہے اس سے ہم ناواقف ہیں. بچے نے ہم سے کنسلٹ نہیں کرنا، بچے نے وہی اس نے اپنا جو سرچ ہے وہ یا جو شعبے سے متعلقہ ہے وہاں کرنا ہے، وہ ہمارا کنیکشن ٹوٹ گیا. اچھا اس جدت نے ہمیں کہا یہ تمہاری زندگی ہے. اچھا ہر کوئی کہتا ہے اٹس مائی لائف، میں ویسا کرنا چاہتا ہوں جیسے مجھے چاہیے. اچھا لیکن انسانی فطرت اور انسانی زندگی ایسی ہے کہ اٹس مائی لائف نہیں، اٹس آر لائف. یہ میری نہیں، یہ ہماری زندگی ہے. تو جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ جو کنیکٹیوٹی ہے، پھر ہم نے خود نیگلیجنس کی. ہمارے جو اجداد تھے نا جی، انہوں نے ہمیں اقدار جو ہیں وہ مہیا کی، جی بالکل، ہم نے ٹرانسفر نہیں کیا. اب میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں، میں نے کہا کم از کم اتنا کر لو، گھر میں ایک وقت کا کھانا اکٹھا ہو اور اس میں سکرین نہ ہو، گیجٹ نہ ہو آپ لوگوں کے ہاتھوں میں، بس کم از کم ایک. اور اس میں نے کہا واضح نصیحت نہ کرو، لسن یور چلڈرن، وہ کیا کہتے ہیں وہ شیئر کریں. جب تک بچے آپ سے شیئرنگ کریں گے وہ آپ کی ہم آنگی رہے گی، اور انہیں ریزن دیں وائی اینڈ وائی ناٹ، تو آپ ان کی گرومنگ کریں گے. پھر جب آپ کی وہ کنیکٹیوٹی ہوگی تو آپ سے وہ اقدار ان میں ٹرانسفر ہوں گی. اور یہ جو فیملی لائف ہے نا جی، یہ بہت بڑی تربیت ہوتی ہے، دم توڑتی ہوئی اس ٹائم نظر آتی ہے سر معاشرے میں. ہاں، اور ہم اسے سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ جدید اور یہ جدت شاید یہ زندگی ہے. اگر یہ زندگی ہے تو دنیا کے ماڈرن ترین معاشروں میں خودکشی کا رجحان یا پرسنٹیج گلوبلی زیادہ کیوں ہے؟ اگر یہی جدت زندگی ہے تو پھر انہیں تو خوش رہنا چاہیے. تو وہاں جو خودکشی کا رجحان ہے زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ ہیومن نیچر ہے، یہ مل جل کر رہتا ہے، وہاں پہ دوریاں ہیں. سر بات آپ کے ایجوکیشن سسٹم پہ آتی، ڈائریکٹ ادارے پہ آتی، ڈائریکٹ آپ کی اس تنظیم پہ آتی، اسی لیے پہلے آپ کا نظریہ جاننا اور اپنے ناظرین کو بتانا بڑا اہم تھا کہ آخر اتنا بہترین نظام کیسے بن گیا، کہ آپ کی جو لگن اور جو آپ کی سوچ ہے اس کو بڑی اچھے سے آپ نے بیان کیا. سر تھوڑا سا اپنے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں بتائیے گا. اگر آپ تھوڑا سا تاریخ سے دیکھیں نا، جب سب کانٹیننٹ میں انویژن ہوئی، قبضہ ہوا، یہ محکوم ہوا، تو انہوں نے جہاں بے شمار نظام حیات جو ہیں انہیں تبدیل کیا، وہاں نظام تعلیم کو بھی تبدیل کیا. ہمارے سب کانٹیننٹ میں جو انگلش ریسرچ ہے اس کے مطابق ایک لیٹر پڑا ہے وہاں لائبریری آف انگلینڈ میں، جو یہاں سے بھیجا گیا تھا، غالباً لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بھیجا تھا. اس نے لکھا کہ یہاں جو ہے 84% سے زیادہ لٹریسی ریٹ ہے. صحیح. تو جو اتنا لٹریسی ریٹ کی قوم ہوگی اس پر گورن کرنا آسان نہیں. کانشیسلی انہوں نے نظام تعلیم جو ہے اسے انہوں نے بریک کیا. انہیں کلیریکل سٹاف چاہیے تھا. میں کلیریکل لفظ جو استعمال کرتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں میرے ناظرین اس سے محسوس نہ کریں. مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ کلرک ہی ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ کو 2+2 دیتا ہے. آپ کی وہ گرومنگ ایز اے ہیومن بینگ، جو پالشنگ ہے وہ نہیں دے رہا، کردار نہیں دے رہا. تو انہوں نے نظام ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہم آزاد ہوئے تو ہم اپنے جتنے نظام حیات ہیں، جوڈیشل سسٹم ہے، آپ کا تعلیم کا نظام ہے، صحت کا نظام ہے، گورننگ سسٹم ہے، اس سارے کو ری آرگنائز کرتے اور اپنی ضرورت، اپنی قومی حالات اور بحثیت مسلمان ان کو ری آرگنائز کر کے لانچ کرتے. اور نظام تعلیم میں ایک حصہ دینی شعبے کا ہے، ایک حصہ دنیاوی شعبے کا ہے. پھر ہر ایک میں اقسام، اور دنیاوی شعبے میں اتنی اقسام ہیں کہ کہیں تو سند کو ایکسپٹ نہیں کیا جاتا اور کہیں کا فارغ و تحصیل ہی حکمران بنتا ہے. تو یہ کیا تفریق ہے؟ یہ کون سا نظام تعلیم؟ تو نظام تعلیم بنیادی حق ہے ہر انڈیویجول کا کہ اسے وہ بنیادی سہولت مہیا کی جائے. لیکن جب ہم آزاد ہوئے تو تب سے لے کر آج تک ہم اتنے مصروف ہیں اور سارا کچھ کر سکتے ہیں، اپنے نظام کی تربیت کے لیے ہم مصروف ہیں، کچھ کر نہیں پاتے.
سر ہم اتنے مصروف ہیں کہ ہم اپنے آنے والی اس نسل جس کے اوپر ہم بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں، ہم اس کی تربیت کرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں نکال پاتے۔ دیکھیں نا، میں بڑا چھوٹا سا سسٹم ہے جس کو رن کرتا ہوں، گلوبل بھی ہو نیشنل بھی ہو، لیکن ایک ملک کی سسٹم کے سامنے تو چھوٹا ہوگا۔ لگ بھگ 30 سال مجھے ہو گیا ہے ایڈمنسٹریشن میں، پریکٹیکلی ایڈمنسٹریشن۔ یقین مانیں آفس ورک سے بندہ نکل نہیں سکتا۔ یہاں میں حیران ہوتا ہوں کہ جو سی ایم آفس لیول ہیں، جو پی ایم آفس لیول ہیں، مطلب صوبائی اور قومی سطح تک، وہاں کے بندے جو وزٹ اور گھومنا ہے وہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو یقیناً بے شمار فائلز رکتی ہوں گی، بے شمار کام جو ہیں وہ ان کے اندر رکاوٹ پیدا ہوتی ہوگی، اور جب آپ کے کمانڈ سینٹر سے کوئی فائل رکتی ہے اس کا اثر گراؤنڈ تک جاتا ہے۔ ایسے ہی سر 100%۔ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے جتنے آفیسز ہیں، میں مطلب نہ میں کسی پارٹی پر مخاطب ہوں اور نہ میں کسی انڈیویجول کو مخاطب ہوں، لیکن میں تو نظام پر بات کرتا ہوں کہ اس نظام کو رن کرنے والے آفس میں نہیں ہوتے۔ تو جب آفس میں نہیں ہوتے تو ایک فائل کو چلنے میں کتنی رکاوٹ آتی ہوگی کہ اس کا سسٹم، تو پھر اس سے آپ دیکھیں نا کہ گراؤنڈ لیول تک کتنا نقصان ہوتا۔ یہی تو سوچ ہے سر، گراؤنڈ جب لیول آتا ہے اس ٹائم تک لیول ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ کے پاس ریالٹی، جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ نہیں۔ اب میں اپنے اس مقام میں جب جاتا ہوں تو اللہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے مجھے فیلڈ ورک میں گلی کوچے تک بھیجا۔ میں ہر اس میں سے گزرا ہوں جس میں سے کوئی ساتھی میرے ساتھ جتنے ہیں وہ یہ کہہ سکے میں فلاں فیلڈ میں فلاں کام کیا ہے، وہ مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو اس شعبے کا نہیں پتا۔ میں فیلڈ ورک سے پریکٹیکلی گزرا ہوں۔ تو آج بھی میں جو کوشش کرتا ہوں، حالانکہ یہ جو تصوف کا شعبہ اس میں بندہ ایک ہی ہوتا ہے، مخلوق بہت ہوتی ہے لیکن ڈیسیژن ایک ہی جگہ ہوتا ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ تحصیل سطح تک کے بھی جو میرے ذمہ دار ہیں ہر 3 مہینے بعد مجھے اپنی مشاورت دیں، اپنی رائے دیں۔ جنہوں نے فیلڈ میں کام کرنا ہے ریالٹی وہ جانتے ہیں، پھر میں خود فیلڈ جاتا ہوں، ہر مہینے کے ہر شعبے کی رپورٹ لیتا ہوں۔ اب جو یہاں ہے وہ تو ہے، جو جاپان سے امریکہ تک نظام ہے۔ اب ہم جب انگلینڈ میں جاتا ہوں، میں تقریباً ہر سال میں 2 ہفتے انگلینڈ رہتا ہوں۔ ان 2 ہفتوں میں میرا 2200 یا 2300 مائل ٹریول ہوتا ہے، اور ریپڈ پروگرام ہوتے ہیں، ہر روز پروگرام۔ اب جو وہاں نیشنل لیول کی ہماری کمیونٹی کی جماعتیں اگر 5 ہیں تو ان میں سے ایک یہ سلسلہ عالیہ کا سیٹ اپ ہے، تو اس سارے کو آپ کیسے نہیں ورکنگ لیں گے جب تک نہیں آپ کے پاس وہ 100% ریالٹی نہیں ہوگی، تو آپ کے ڈیسیژن تو خرابی کریں گے۔ ایسے ہی سر، تو یہی ایک پورے نظام کو دیکھتا ہوں کہ یہ کیا ہے کہ اب ہم نے سکارا سسٹم آف ایجوکیشن جو ہے اس کو لانچ کیا تھا پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر، کہ دین اور دنیا کا امتزاج ہو، اس سے جو بچہ فارغ و تحصیل ہو وہ فیلڈ میں جائے، وہ بیوروکریٹ ہو، وہ جوڈیشری میں جائے، وہ بزنس میں جائے، پریکٹیکل لائف میں جائے۔ اب وہ ہم نے بنایا تھا کہ اس طرح کے گورنمنٹ کے سکولوں کو اس طرح بناؤ، لیکن اب جو پالیسی ہوتی ہے اس میں ہم کسی ایک سکول کا نام رکھ لیتے ہیں، اربوں روپے اس پر صرف ہو جاتے ہیں، لیکن نظام تعلیم میں جو چیزیں چاہیے۔ تو میں اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا، جی بالکل ضرور سر، کہ ایز اے لے مین ہم ان مسائل سے واقف نہیں ہیں سر جو نظام حکومت میں لوگوں کو پیش ہیں، جو گورننگ سسٹم میں پیش ہیں۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے، اور اس میں جو انسٹیٹیوشنز ہیں تمام یہ ہمارے ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، ہم ہی ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسائل کو اور ان کی نشاندہی کو کرتے ہوئے اپنے اندر اتنی تفریق اور اتنا فاصلہ نہ پیدا کر دیں کہ ہم بکھر گئے اور بکھرتے چلے جائیں۔ تو یہ ریالٹیز آف لائف ہیں، اس میں ہر ایک کو اپنی آواز، اپنا حصہ۔ اب کچھ نہیں جی کسی کے پاس فرض کریں سڑک کے گزر رہا ہے، وہ جو پتھر پڑا ہے سڑک پر یا لکڑ گر گئی ہے اسے اٹھا کر راستے سے نہیں ہٹائے گا۔ اچھا حدیث شریف ہے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم کی رضا کے لیے راستے سے کوئی رکاوٹ اٹھاتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے بخش دیں گے۔ بے شک، یہ نہیں بڑا سا فرمایا، اسے بخش دیں گے۔ بالکل۔ اب مجھے بتائیں سڑک پر سے گزرتی ہوئی
کبھی ہم نے دیکھا کہ کوئی پتھر پڑا ہے یا کوئی چیز پڑی تو میں روک کر اٹھائے، میں نے اٹھا لوں، چھوڑ دیں دوسروں کو. بالکل سر ایسے ہی ہے. تو یہ کلیکٹو ایک ایفرٹ ہمیں ایز اے نیشن چاہیے. سر ماشاءاللہ سے آپ کی شخصیت ایک بھرپور انسانیت سے بھرپور اور بڑی مذہبی شخصیت ہے. آپ اتنے بڑے نظام کی تنظیم کی سربراہی کر رہے ہیں، اخوان کی آپ جس طریقے سے اور جس بہتر طریقے سے، اور آپ کی کوئی بھی فاؤنڈیشن اٹھا لیتے ہیں، آپ کی اگر ہم اٹھا لیتے ہیں تعلیمی اس میں جاتے ہیں سر، نو ڈاؤٹ آپ کی سوچ. ایک لیڈیز کا ونگ ہے الحمدللہ، ہماری مائیں بہن اس کو رن کرتی ہیں. مور دین 80 سٹی جو ہیں پاکستان کے اس میں اسٹیبلش ہے. یہاں ملتان میں بھی ہے، ان کی پریزیڈنٹ، ان کی ورکنگ باڈی ساری خواتین ہیں، تاکہ ہماری ماؤں بہنوں کی جو تربیت ہے اب ہمارا آنے والا کل ہماری انہی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی گود میں ہے سر. یہی کہ وہاں سے وہ تربیت ہم آنے والی نسل کو مہیا کریں. بالکل. ابھی کوئی بات ہوتی ہے نا، جب بھی کوئی اس طرح سے اسپوکن پرسن آ کے بیٹھتے ہیں تو میری عموماً ایک ان سے سوال ہوتا ہے کہ سر ہمیں اس ٹائم بچوں کی تربیت کرنی ہے یا والدین کی کرنی ہے؟ کائنڈلی ہمیں یہ پہلے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ہمیں اہل خانہ کو سمجھانا ہے یا ہم نے اس چھوٹے سے بچے معصوم کو سمجھانا ہے کہ صرف ہم نے اسے بول کے وہ سب کچھ کروانا ہے جو ہماری چاہت ہے، جو ہماری سوچ ہے، ہمیں وہ کرتا ہوا نہیں دیکھے گا. ایک یاد رکھیے گا جی، ہیومن نیچر ہے جی، جب تک اسے جزا و سزا کا احساس نہیں ہوگا نا، یہ جو کہنا نا جی کہ انسان ہے تو از خود درست ہو جائے. بینگ اے مسلم جب آپ دیکھتے ہیں نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خدام، ان کی مثال ایسی ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر غیر مسلم روایت کرتا ہے کہ جب وہ گفتگو ہو رہی تھی، اس نے اہل مکہ کو جا کر کہا کہ آپ سمجھتے ہو کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نقصان پہنچا لیں گے؟ ان کا آخری بندہ جب تک زندہ ہے آپ نقصان نہیں پہنچا سکو گے. اس لیے اس نے کہا میں نے کیسر و کسرا کے محل اور ان کے احترام دیکھے ہیں، لیکن جو آپ کے خادم ہیں وہ ایسے بیٹھے ہیں جیسے سر پر کوئی برندہ بیٹھا ہو، سر نہیں ہلتا. اگر آپ لعاب مبارک کسی طرف منہ میں پانی لے کر پھینکتے ہیں تو ہاتھوں پر لیتے ہیں اور زمین پر نہیں گرنے دیتے. اور جسے وہ لعاب مبارک نصیب ہو وہ اپنے چہرے اور سینے پر ملتا ہے اور اپنے آپ کو خوش قسمت ترین انسان سمجھتا ہے. جب تک ان میں آخری بھی بندہ ہوگا آپ کی ذات اقدس تک نہیں پہنچ سکتے، وہ جانے نچھاور کریں گے، آپ ان سے نہیں لڑ سکتے. اچھا ایسے صاحب پھر آپ دیکھیں خلفائے راشدین، پھر آپ عشرہ مبشرہ، آپ غور فرمائیں وہ جو اہل بدر ہیں، جو صحابی رسول ہونا ہے. اچھا ان کے لیے مدینہ منورہ میں آپ نے نظام جو ہے وہ قائم فرمایا. اب جب وہ نظام قائم فرمایا تو سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون کا اطلاق کہاں فرمایا؟ وہاں جنہیں آپ تربیت فرما رہے ہیں. کیا بات. ہم میں تو کتنی کمزوریاں اور خرابیاں ہیں. اگر ہم یہاں اپنا جو نظام قانون ہے، امپلیمنٹیشن آف لا اینڈ اکراس دا بورڈ نہیں کریں گے تو یہ شقایات کے انبار بڑھتے رہیں گے اور قوم ہجوم کی شکل اختیار کرتی چلی جائے گی. حالانکہ ہجوم تو تعمیر نہیں ہے، تعمیر تو قوم میں ہے. بالکل. اس کے لیے وہ جزا و سزا ضروری ہے. ماشاءاللہ سر، اتنی بھرپور اور مثبت جسے کہتے ہیں نا بزی لائف میں سے بھی آپ ایک بڑا اچھا کام کرتے ہیں کہ آن لائن بھی لوگوں کو کچھ تربیت، کچھ تعلیم، کچھ علم دینے کی کوشش میں رہتے ہیں. سر اس بارے میں کچھ بتائیں کہ وہ آن لائن سلسلہ کب سے جاری ہے اور اس میں کیا ہے؟ قاسم فیض مولانا امیر محمد اکرمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کوشش فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو جدت ہے یہ کائنڈ آف ٹول ہے، اس کے استعمال پر انحصار ہے. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو آج کی کنیکٹیوٹی ہے اس سے جہاں بے شمار خرافات پیدا ہو سکتی ہیں وہاں سے اس کی بہتری کا بھی سبب ہو. آپ انٹرنیٹ پر گلوبل جو ہے ذکر لیڈ کرتے تھے تو ہزاروں لوگ ہوتے ہیں جی اس میں کنیکٹ ہوتے ہیں. شام کو لوکل ڈومیسٹک بھی ہوتے ہیں، گلوبل بھی ہوتے ہیں. ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے جس میں ذکر سلسلہ عالیہ کا وہ کرایا جاتا ہے، شام 9:15 سے 10 بجے تک کا وہ ٹائم ہوتا ہے. تو اس میں لوگ کنیکٹ ہوتے ہیں. پھر جتنا سوشل میڈیا میں اس سارے پہ کوشش کی جاتی ہے
کہ وہاں پر جو تربیت کا نظام ہے وہ چیزیں کتب جو ہیں جو بیانات ہیں وہ آئیں. پھر اپنی ویب سائٹ جو ہے اسے کوشش کی گئی ہے کہ آج کے مطابق ڈیولپ کرائی جائے, naqshbandiyaowaisiya.org. تو وہاں پر کتب بھی ہیں, وہاں پر بیانات بھی ہیں. پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی 3 دفعہ تفسیر کی ہے اور پنجابی کی بھی ہے, رب دیاں گلاں. کیا بات. تو اس کے بیانات ہیں, ہم نے کوشش کی وہ بھی اسی سوشل میڈیم سے لوگوں تک جا سکیں. تو اگر آپ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا نام ٹائپ کریں کہیں سرچ انجن, کسی سرچ انجن میں, تو آپ کے پاس سرچ آ جاتی ہے. مرکز دارالعرفان منارہ ہے, اس کا کریں آ جاتی ہے. تو لنکس ملتے جاتے ہیں. ہم نے اس کنیکٹیوٹی سے بھی کوشش کی ہے کہ اشاعت دین ہو. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. بہت شکریہ سر, اتنی ساری ان باتوں کا جن کی ہمیں اشد ضرورت تھی, اور آپ کا بھی کہ آپ ہم سب کے لیے اتنا سب کچھ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا کہ اللہ ہمیں بھی ان سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین ثم آمین. سر کچھ کہنا چاہیں, کوئی دل کی بات سب دیکھنے والوں کو, سب پورے وسیب کو. وسیب میری نگاہ میں ساری دنیا جو ہمیں دیکھ رہی ہے. آپ نے فرمایا آپ ہمارے لیے کر رہے نہیں, ساری کمزوریاں ہماری طرف, لیکن جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. بے شک, ماشاءاللہ. اور میں آپ ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کہاں جاؤں, کون سے کھائے. عموماً جہاں ملتان شہر ہی صوفیاء کا ہے, عقیدت والے لوگ جہاں رہتے ہیں, اس حوالے سے بھی لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ میں کہاں جاؤں, کہاں سے یہ درد دل ملے گا. تو اچھائی کی ابتدا کے لیے وقت کا تعین نہیں, جب سمجھ آئے شروع کریں. متلاشی ہو تو صرف تلاش اپنے دل میں کر لو. یہدی الیہ من ینیب. اللہ جو انابت اختیار کرتا ہے اس کے لیے راستہ نہیں, فرماتے سبیلیں, اس کے کئی راستے عطا فرماتا ہے. تو عرض کروں گا کہ یہاں سے تلاش کرو, آپ کو کہیں جانا نہیں پڑے گا. وہ غفور الرحیم مالک کائنات آپ کے لیے سبب فرما دیں. بے شک, بے شک. تھینک یو.